बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का वीलॉग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में है और इस वीलॉग का मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस है और इस बीमारी के हवाले से जो गलतफहमियाँ अवाम में पाई जाती हैं और वो अमूमन अनट्रेन्ड या अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाके वहाँ से जब मेडिसिन लेते हैं उससे अमूमन उनकी हेल्थ को भी नुकसान होता है, उनके जिगर को भी नुकसान पहुंच जाता है और फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। मेरी डिस्कशन आज रहेगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी के बारे में और हम इस पे बात करेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आपको लग रहा है कि आपकी जो मर्दाना ख्वाहिशात हैं वो कम हैं या ये कि आपको कमज़ोरी महसूस होती है कि आप जो एक नॉर्मल आदमी एक्सपेक्ट करता है आपको वो इरेक्शन आपको नहीं हो पाती, या आप शादीशुदा हैं और पहले ही दिन से आपको जो मर्दाना ख्वाहिशात हैं उनकी कमी है, रिड्यूस्ड सेक्सुअल डिज़ायर, या आप अमूमन आपको इरेक्शन नहीं होती, आप मेंटेन नहीं कर पाते, या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है यानी बहुत जल्दी आप फारिग हो जाते हैं, या आपकी इजैकुलेशन लेट होती है, आप बहुत टाइम लेते हैं इजैकुलेशन में, या आपकी शादी हुई है और पहले आप ठीक ठाक है थे लेकिन अब आपको ये महसूस हुआ है कि आपकी ख्वाहिशात कम हो गई हैं, या ये कि आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते या आपकी इरेक्शन में कमी आ गई है, या फिर ये कि आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है या डिलेड इजैकुलेशन होती है, तो काफ़ी हद तक ये चांस है कि शायद आपको वाकई मर्दाना कमज़ोरी है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम बातों का मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ अपने एक मरीज़ की केस हिस्ट्री शेयर करूँगा। ये लाजमी है कि उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन एक टिपिकल केस हिस्ट्री जो कि मर्दाना कमज़ोरी जैसे बनती है और क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उस केस हिस्ट्री पे जाने से पहले मर्दाना कमज़ोरी से मुराद ये है कि जो 4 मैंने कंडीशंस आपको बताई कि आपकी या तो ख्वाहिशात कम हो गई हैं, या फिर आपकी इरेक्शन नहीं हो पाती, या आप उस प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते, या आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है या डिलेड इजैकुलेशन होती है। दुनिया भर में लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को ये मसला है और ये प्योरली काबिल इलाज है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपकी हिस्ट्री ले, आपकी एग्जामिनेशन करे और जो एग्जैक्ट वजह है उस वजह को वो एड्रेस करे। एक दफा फिर ये बात कि आज का वीलॉग एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए है और मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड जितने मिसकंसेप्शन हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश है। मैंने इंट्रो में कहा कि मैं एक केस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा मेरे मरीज की। मैं उसका नाम सीगा राज में रख रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 52 साल मरीज
جو کہ ایک آفس میں کام کرتا ہے، اور 20 سال پہلے اس کی شادی ہوئی. وہ شادی شدہ ہے، 20 سال اس کی شادی کو ہوئے. اور وہ جو میرے پاس آیا، وہ ایک جنرل ویکنس وغیرہ کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم نے ہسٹری لی تو اس نے کہا کہ وہ پچھلے 8 مہینوں سے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح پہلے وہ اس کی طاقت تھی، مردانہ طاقت تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے. جب میں نے اس کی ہسٹری لی کہ یہ بیماری کیسے شروع ہوئی، تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ آنسٹ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ شروع ہوئی، اور 8 مہینے میں اب یہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے. یہ پرسسٹنٹ ہے، یہ اس کا یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اس کو ایوری ٹائم جب وہ قربت کے لمحات میں جاتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کافی کم ہے اور اس کی خواہش بھی کافی کم ہو گئی ہے، اور وہ چند ہی منٹس میں وہ اس کی اریکشن ختم ہو جاتی ہے. یہ جب میں نے اسے یہ پوچھا، یہ عموماً ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ مارننگ اریکشن آپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، نارمل فزیولوجیکل رسپانس ہے. صبح کے وقت بغیر کسی سٹیمولیشن کے اگر اریکشن ہوتی ہے. اس نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے اس میں کافی کمی آ گئی ہے. اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سمٹمز تھے جب میں نے وہ پوچھے، تو ایک تو یہ اس کی خواہش بھی کافی کم ہو گئی ہے، اب اس کو مردانہ خواہش نہیں رہتی اور اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ قربت کے لمحات میں جائے. دوسری بات یہ کہ کوئی درد وغیرہ اس کو نہیں ہوتا یا کوئی ایسی ایجوکیشن ڈیفیکلٹیز نہیں ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ کافی کم ہو گئی ہے. جب میں نے اس کی سائیکو سوشل ہسٹری لی تو ایک تو یہ کہ پچھلے 1 سال سے اس کو کافی سٹریس رہا ہے، اور سٹریس ہے اپنی جاب کے حوالے سے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی ایک اور بھی سٹریس ہے کہ چونکہ اس کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کو ذرا ایک گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا ذرا وہ لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کوئی اور ایسی مینٹل ہیلتھ کی کوئی ہسٹری نہیں تھی، ایکسیپٹ یہ کہ اس کو ابھی ابھی یہ انگزائٹی یا تھوڑی سی ٹینشن شروع ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب میڈیکل ہسٹری میں نے اس کی لی تو 10 سال سے وہ ڈائبٹیز ہے اور گولیاں کھا رہا ہے شوگر کی مرض کے لیے. 8 سال سے وہ اس کو بلڈ پریشر ہے اور اس کے لیے بھی یہ بیٹا بلاکرز کی گولیاں کھا رہا ہے. کوئی اور ایسی دل کی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسے سرجریز وغیرہ اس کو نہیں ہوئی ہے. جب میں نے دوائیاں دیکھی تو وہ شوگر کے لیے میٹفارمنگ کی گولی لے رہا تھا اور شوگر کنٹرول تھا، اور بلڈ پریشر کے لیے ایٹینولال 50 ملی گرام یہ گولی لے رہا ہے. اس نے یہ لازماً کہا کہ اس نے ایسی کوئی دوائی لی نہیں ہے کہ جو اوور دی کاؤنٹر ڈرگس ہو. جب اس کی لائف سٹائل کے بارے میں نے پوچھا تو اس کی ایک سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی کوئی ریگولر ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتا، صبح آفس جاتا ہے، جب آتا ہے کافی لیٹ ہوتا ہے، تو پھر عموماً یہ بیٹھا رہتا ہے، کوئی خاص فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے اور آن ایوریج 10 سگریٹ روز پیتا ہے. الکوہل وغیرہ ایسی کوئی شراب نوشی اور دوسرا نشہ نہیں کرتا. تھوڑا سا اوور ویٹ، اس کا BMI وہ 29. اس کی جب میں نے تھوڑی سی وہ پرسنل ہسٹری یا سیکشول ہسٹری معلوم کی تو جس طرح کہ میں نے کہا 20 سال سے شادی شدہ ہے اور ہی از لائل ٹو ہز فیملی، یعنی اور اس کا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی اس کو ایسے کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ڈیزیز بھی نہیں ہوئی ہے. فیملی ہسٹری میں اس کے باپ کو بلڈ پریشر اور شوگر تھا اور اس کی فوتگی ہوئی ہے، اور فوتگی کے ریزن اس کا ہارٹ اٹیک تھا. جو ہم عموماً جب ہمارا پاس مریض آتا ہے ہم ہسٹری میں کچھ پوچھتے ہیں جس کو ریڈ فلیگز بولتے ہیں، تو کوئی ایسے ریڈ فلیگز اس پیشنٹ میں نہیں تھے. یعنی اگر یہ اچانک کمزوری مردانہ ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی زخم وغیرہ آ جائے پرائیویٹ پارٹس پہ یا کوئی ایسے سمٹمز وہ ایسے اس میں نہیں تھی. تو جب انیشیل اسسمنٹ میں نے اس کی تو مجھے لگا کہ شوگر ریلیٹڈ واسکولر ڈیمیج ہے، جس کی وجہ سے اس کو مردانہ کمزوری پیدا ہوئی ہے. ساتھ میں چونکہ وہ دوائیاں لے رہے ہیں جس میں بیٹا بلاکرز عموماً یہ تھوڑی سی کمزوری لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے لائف سٹائل فیکٹرز میں اسموکنگ وہ کرتا رہا ہے، تمباکو نوشی، اور اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، تو یہ تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ٹورڈز ہز مردانہ کمزوری.
سائیکولوجیکل اسٹریس اور انگزائٹی بھی اس کی کنڈیشنز کو ذرا ایگزاسربیٹ کر رہی تھی. پلین میں نے وہی کیا، اس کی فل ہسٹری لی، اس کی ایگزامینیشن وغیرہ کی، لوکل ایگزامینیشن وازوں کی، اس سے کچھ ٹیسٹ کیے جس میں بلڈ شوگر تھا، HbA1c، لپڈ پروفائل کیا، ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی چیک کیا. عموماً کمی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، وہ نارمل تھے. اس کو تھوڑی سی لائف سٹائل کونسلنگ کے بارے میں بات کی، اس کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ کے بارے میں بات کی، اور پھر میں نے کہا اگر ان سے فرق نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ کو کچھ میڈیکیشن ایڈوائز کریں گے. تو آج کے ویلاگ میں ہم یہ جانیں گے اس کیس ہسٹری کی مدد سے کہ مردانہ کمزوری کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور نئی جو ناول ایمرجنگ تھراپیز ہیں وہ کون کون سی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو کیا ریل یہ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. بہت سے لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مردانہ کمزوری وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف سائیکولوجیکل ایشو ہے اور یہ ہمارے سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض بولتے ہیں کہ نہیں، یہ لازماً بیماری ہے اور ہمیشہ ہی کسی بیماری کا شاخسانہ ہوتی ہے. میرا خیال میں ایکسٹریم پہ جانا غلط ہے. ہاں، کیس ٹو کیس یہ کمبینیشن ہوتی ہے، آپ کی سائیکولوجیکل اور آپ کی میڈیکل کنڈیشنز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور ان سب کے بارے میں آج ہم جانیں گے. وہی ٹریڈیشنل آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مردانہ کمزوری سے مراد 4 کنڈیشنز ہیں. یا تو آپ کو خواہش آپ کی کم ہو گئی ہے، یا آپ کی اریکشن آپ مینٹین نہیں کر پاتے، پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے، یا ڈیلیٹ ایجیکولیشن ہوتی ہے. یہ چاروں چیزیں مردانہ کمزوری میں آ سکتی ہیں. وجوہات جو ہیں وہ ایک تو عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پاور کم ہوتی ہے، یہ ایک فزیولوجیکل ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل فیکٹرز جس طرح کی انگزائٹی، ڈپریشن، اس سے بھی کمزوری بن جاتی ہے. لائف سٹائل فیکٹرز جس طرح کے اسموکنگ ہے، تمباکو نوشی ہے، شراب نوشی ہے، یہ دوسرے نشے ہیں. ڈرگز جس طرح کے اینٹی ڈپریسنٹس، بلڈ پریشرز، ہارمونل امبیلنسز، شوگر کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، باقی نیورولوجیکل ڈیزیزز، یا اگر لوکل انجری ہوئی ہے تو ان سب سے کمزوری آ سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کی پہلے تو کوالیفائی کرے گا کہ آیا آپ کو مردانہ کمزوری ہے کہ نہیں ہے، پھر ان وجوہات میں جائے گا اور ان وجوہات کے لیے وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو سائیکولوجیکل اسسمنٹس، آپ کی جو انڈرلائنگ ڈیزیز ہے اس کی ٹریٹمنٹ وہ کرے گا، اور اس کے علاوہ اگر مخصوص دوائیں کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی آپ کو آفر کر سکتا ہے. آج کل بہت سارے ناول اور انوویٹو تھراپیز بھی آ گئی ہیں جو کہ آپ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو اس ناول اسپیشلسٹ جو انوویٹو ڈرگز ہیں اس کی ضرورت پڑے، یا یہ کہ آپ کو ایڈوانسڈ میڈیکیشنز کی ضرورت پڑے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو لازماً اس کو چھپائیے گا نہیں، ایک پراپرلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا تاکہ وہ آپ کی پراپر ہسٹری لے، آپ کی ایگزامینیشن لے، آپ کے ٹیسٹ کریں، فینائل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کو پراپرلی علاج تجویز کریں. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ میرے اس آج کی ویلاگ کا مقصد صرف اور صرف پبلک اویئرنیس اور اس بیماری کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش تھی. امید ہے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا ہوں گا. اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں، اگر آپ کوئی کوشچنز ہیں تو آپ لازماً کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور میں ٹرائی کروں گا کہ ان کا جواب آپ کو دے سکوں. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.